बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अव्वलुना मोहम्मद व औसतुना मोहम्मद व आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। मौजूद नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अतहर काज़मी और स्पेशल ट्रांसमिशन में आपका खैर मक़दम करता हूँ। इस हदीस मुबारका के उन्वान से आज हम गुफ्तगू करेंगे इमाम हाशतुम की शहादत के सिलसिले में। इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत और उनके वो अक़वाल ज़र्री जो हमारे लिए मिशल राह भी हैं और हमारे तमाम आइम्मा की ज़ात बाबरकत जिस तरीक़े से हमारे सामने आई और वो तमाम उसूल जो आइम्मा ने हमको दिए हैं उस पर तमाम लोग चलने की कोशिश करते हैं। इस हदीस मुबारका की ज़ेल में जिसमें हज़रत हुज़ूर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि मेरा अव्वल भी मोहम्मद है, मेरा औसत भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी मोहम्मद है और हम कुल के कुल मोहम्मद हैं। इस ज़ाविये से कि रसूलुल्लाह की हदीस आम ताहरीन यानी मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए है कि जो भी अमल है यकसा और यगाना है, किसी में न तो कौल और फ़ेल में किसी तरह का तज़ाद मिलता है न किसी और अमल में। तो हज़रात नाज़रीन, इसी मौजू को इंतख़ाब करते हुए आज हमारे साथ इस पैनल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौलाना ग़ुलाम हुसैन सदफ़ जौनपुरी साहब क़िबला हैं। आइए हम इस्तक़बाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आगा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत खैर मक़दम है आपका इस प्रोग्राम में। और जहाँ तक इस सवाल इस प्रोग्राम के शुरू करने का सवाल है तो मैं पहला सवाल इस तरीक़े से लेता हूँ कि पूरी दुनिया में एक लफ्ज़ है जो इमाम, और इमाम लफ्ज़ हर एक आइम्मा को जोड़ा गया, चाहे वो मसाजिद के आइम्मा हों। तो इस इमाम को जब हम अल्लाह से मंसूब करते हैं तो इमाम मासूम, इमाम बरहक, वो कैसे डिफ़ाइन किया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल किया अतहर काज़मी साहब आपने, और मुझे इस सिलसिले में ये अर्ज़ करना है कि लफ्ज़ इमाम के जब हम लुग़वी मानी लेते हैं तो उसके मानी सिर्फ़ रहबर के हैं, आगे चलने वाले के हैं, या और भी बहुत से मानी हैं। मसलन इमाम उसे भी कहते हैं कि वो जो राज़े की डोरी होती है जी, कि जो दीवार को सीधा रखती है। जब कोई मिस्त्री दीवार बनाता है तो एक डोरी होती है जिससे, तो उसको भी इमाम कहते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि कुरान हकीम ने इस लफ्ज़ को किस एतबार से बरता है और किस एतबार से उसने उम्मत मुस्लिमा को मैसेज दिया है। जी, तो सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि कुरान हकीम कह रहा है यौमा नदू कुल्लो नासिन बे इमाम, यानी हम पुकारेंगे रोज़ महशर हर शख्स को उसके इमाम के साथ। तो बुनियादी मरहला तो ये है कि महशर के दिन हमें इमाम के साथ बुलाया जाएगा। अब वो इमाम कौन होगा? तो ज़ाहिरी तौर पर ये समझ में आता है कि जिसको भी हम लीडर मान लें उसके साथ बुलाए जाएंगे, लेकिन कुरान ही वजाहत करता है। जैसे कि जहाँ कुरान हकीम में कहा गया कि तुम में कुछ इमाम ऐसे हैं जो जन्नत की तरफ ले जाते हैं, फिर कहा गया कि तुम में कुछ इमाम ऐसे हैं जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं जी। अब जब हम इन तीनों आयतों को मिलाएंगे कुरान की तो हमें इस नतीजे पे पहुंचने में कोई दुश्वारी नहीं होगी कि रोज़ महशर अल्लाह इमाम के साथ बुलाएगा और हमको अपने बेहतर अंजाम के लिए ऐसे इमाम के साथ होना चाहिए कि जो जन्नत की तरफ ले जा रहा हो। एहसन तो अब ये जन्नत की तरफ कौन ले जाएगा जी और जहन्नम की तरफ कौन ले जाएगा? तो अब कोई नाम तो कुरान कभी लेता ही नहीं, सिफ़ात पे बात करता है। तो जन्नत ले जाने वाले इमाम के लिए कुरान में आया कि जो इमाम जन्नत की तरफ ले जाएंगे वो मेरे अम्र से तुमको दावत हक़ देंगे, अपनी मर्ज़ी से नहीं, उसके अम्र से। तो यहाँ से ये बात तय हो जाती है कि जन्नत ले जाने वाले इमाम वो होंगे जो उलिल अम्र होंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जन्नत ले जाने वाले इमाम उलिल अम्र होंगे, वो अल्लाह के अम्र से दावत हक़ देंगे। जज़ाकल्लाह। अब वो तो शायद की बिल्कुल तशरीह हो गई। बिल्कुल तशरीह हो गई। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र में। हाँ, इसकी पूरी तशरीह हो गई कि साहिबान अम्र जो हैं वही इमाम हैं। और अब आपका प्रोग्राम मुख्तसर है, वरना एक एक लफ्ज़ पर डिस्कशन के लिए
مجھ جیسے بے بذات طالب علم کو بھی وقت چاہیے، اور علماء کی تو بات ہی الگ ہے، اور جو فضلاء ہیں علماء ہیں. یقیناً اب سوال یہ ہے کہ یقین اس پروگرام کے لیے وقت کم ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنے زیادہ سے زیادہ مطالب واضح ہو جائیں، اس پہ زیادہ اس کو درک کر لیا جائے. سرکار اب یہاں سے ہم ذات بابرکت امام علی بن موسیٰ رضا سلام اللہ علیہ کی طرف ہی آتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے امام کی ذات کو سارے جو حق پسند لوگ ہیں وہ ذات، ہر امام کی ذات کو اپنے لیے نمونہ عمل بناتے ہیں، لیکن کیونکہ امام 8ویں امام نے جس طریقے سے عرب سے نکل کر عجم کی طرف تشریف لائے اور ولی عہدی قبول کی ایک ایسے جابر و ظالم بادشاہ کی، اس کے بعد جو آپ نے درس دیے اس کے بارے میں ہم ضرور جاننا چاہیں گے. دیکھیے احادیث میں ایک رخ ملتا ہے کہ ہر 100 سال میں ایک مجدد ضرور ظاہر ہوتا ہے جو شریعت کا احیاء کرتا ہے. تو ہمارے علماء نے 8ویں امام کو امام تو ہیں ہی ان مجددین میں شمار کیا ہے کہ جنہوں نے احیاء دین کیا ہے. جزاک اللہ. یعنی حدیث کی روح سے سب امام ہیں، سب صاحب منصب ہیں، کسی کے مرتبے میں ہماری حیثیت اور اوقات ہی نہیں کہ ہم کہیں کون بڑا ہے اور کون چھوٹا ہے. چہاردہ معصومین ہمارا عقیدہ ہے. لیکن علماء نے 8ویں امام کا ایک خصوصی رتبہ یہ بھی دیا ہے کہ وہ احیاء شریعت کے بھی ذمہ دار ہیں. جیسے امام حسین علیہ السلام، انہوں نے شریعت کو ایک صحیح رخ دیا. اس کے بعد امام صادق علیہ السلام ہیں جن کے نام پہ فقہ جعفری ہے. امام صادق علیہ السلام کے بعد ہمارے 8ویں امام جو ہیں جو مجدد دین ہیں، جنہوں نے دین کو پھر سے طاغوت کے پنجوں سے گویا رہا کیا اور مومنین کے لیے ایک واضح لاہ عمل تیار کیا. یہ ہمارے 8ویں امام ہیں کہ جنہوں نے مومنین کے لیے ایک واضح لاہ عمل بھی تیار کیا اور ایک رخ دیا کہ صاحبان ایمان کی زندگی کیسی ہونا چاہیے. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ ہر امام کے تعارف کے لیے ایک امام جب دنیا سے جاتا ہے تو وہ تعارف کروا دیتا ہے کہ میرے بعد یہ ہیں امام. اپنے شیعوں کو، مومنین کو، جیسے امام حسن نے مومنین سے کہا کہ امام حسین امام ہے، اور امام حسین نے چوتھے امام کا تعارف کرایا. لیکن 8ویں امام کے لیے ایک خصوصی سلسلہ ملتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک وصیت نامہ لکھا جو 70 سادات ہاشمیہ کو دیا گیا کہ میرے بعد یہی امام ہیں. اب اس کی وجوہ پہ علماء نے الگ الگ ڈسکشن کیا ہے. اس میں سب سے خاص بات یہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ امام ہفتم کی زندگی کے آخری 10 سال قید و بند میں گزر گئے ہیں، تو ان کے انتقال اور ان کی شہادت کے وقت یہ بھی موقع نہیں تھا کہ شیعوں سے کہیں کہ یہ امام ہیں. تو انہوں نے اپنی حیات سے 10 سال پہلے ایک وصیت مرتب کی اور اپنے شیعوں کو اہتمام کیا کہ یہ تمہارے 8ویں امام ہیں. جیسے 11ویں امام نے 12ویں امام کے لیے اہتمام کیا، یعنی یہ 2 اماموں کے لیے خصوصی اہتمام ملتا ہے. اور 12ویں امام کا معاملہ تو زیادہ نازک یوں ہے کہ اس خبر کو چھپانا بھی تھا اور عام بھی کرنا تھا. یہ بڑا نازک مرحلہ تھا کہ مثلا دشمنوں تک خبر نہ لگے کہ آخری حجت ظاہر ہو چکے ہیں اور کوئی شیعہ بے خبر نہ رہے. جزاک اللہ. تو یہ 11ویں امام کا معجزہ ہے کہ انہوں نے دشمنوں تک خبر بھی نہیں ہونے دی اور کسی شیعہ کو بے خبر بھی نہیں ہونے دیا. تو کچھ ایسا ہی انتظام 7ویں امام نے کیا کہ 8ویں امام کو پہچانوایا جائے. تو آپ کے لیے وصیت مرتب کی، باقاعدہ سادات کو جمع کیا، ان کو اپنے گھر پہ جمع کرنے کے بعد بتایا کہ میرے بعد یہ تمہارے لیے امام ہیں اور میرے نائب ہیں، وصی ہیں. آقا اب یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بڑی تیزی سے ایک سوال ابھرتا ہے، اور وہ لوگوں کے سوال یہ ہوتے ہیں کہ ہم اگر پہلے دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد یا اس سے پہلے تشیع جو ہے وہ بکھری ہوئی نظر آ رہی تھی، کہیں ایک فرقہ دوسرا فرقہ اور الگ الگ لوگ جو ہے امام کو ماننے. لیکن 8ویں امام کے بعد ایسی کون سی تدبیر تھی امام کی طرف سے کہ اس کے بعد جتنے بھی تشیع پر قائم رہنے والے اثنا عشری رہے، یا اس طرح کی کون سی تدبیر امام کی طرف سے کی گئی؟ دیکھیے اس میں کچھ معاملات تو ایسے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جابر اور ظالم حاکموں کے خلاف قیام کیا. ان میں سب سے پہلا نام جناب زید بن علی
یعنی ہمارے چوتھے امام کے بیٹے بیٹے ان کا ہے، جی انہوں نے قیام کیا بنی امیہ کے ظلم کے خلاف۔ جی تو کچھ فالوورس ان کو مل گئے جنہوں نے جناب زید کی شہادت کے بعد ان کو امام مان لیا۔ جی انہوں نے قیام کیا جنہوں نے جناب زید کی شہادت کے بعد ان کو امام مان لیا۔ بہرحال ان کا کارنامہ تھا، انہوں نے اپنے کو امام نہیں کہا تھا، جی لیکن کچھ لوگ ان کے فالوورس پیدا ہو گئے۔ اسی طرح ساتویں امام کے بھائی جناب محمد ابن امام جعفر صادق علیہ السلام، انہی نے بھی قیام کیا اور ہارون رشید کے دور میں قیام کیا۔ جی تو ہارون رشید کے دور میں کسی ناظبی نے مدینے کی دیواروں پر کچھ جس کو آج کی زبان میں کہیے پوسٹر لگوائے، جی اور جن پوسٹرز میں مولا علی اور حضرت زہرا کی شان میں گستاخیاں تھیں، استغفر ہاں استغفر اللہ، اور وہ گالم گلوچ کی حد تک تھی۔ اللہ۔ ہاں، تو اس پر ان کا ہاشمی خون برہم ہوا اور انہی نے قیام کیا، اور یہ بنی عباس سے ٹکرائے۔ جی اس سے پہلے کے لوگ بنی امیہ سے ٹکرائے تھے، یہ بنی عباس سے ٹکرائے، اور جب یہ ٹکرائے تو ہارون رشید نے مدینے میں ایک بڑی فوج بھیجی جس جی نے ان کو گرفتار کیا، اور کوئی بنی ہاشم کا گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کو لوٹ نہ لیا گیا ہو، اور یہ لوگ لوٹنے کے لیے آٹھویں امام کے گھر پر بھی آئے۔ جی تو اب امام کی کچھ ہیبت ہوتی ہے، ان کا بھئی تمہیں اگر مال چاہیے تو ہم اپنے گھر کا سب سامان تمہیں دے دیں گے۔ وہ کہہ رہا تھا نہیں، ہم خود سے زیورات اتاریں گے سیدانیوں کے۔ اللہ۔ تو امام نے کہا یہ نہیں ہو پائے گا۔ تو اب وہ امام کی ہیبت سے یا کسی وجہ سے اس نے تسلیم کر لیا۔ تو تاریخوں میں ہے کہ اس حد تک معاملہ ہوا کہ چھوٹی بچیوں کے کانوں میں جو بندے تھے وہ بھی لے لیے گئے، اللہ۔ اور صرف جو جسم کا لباس تھا وہ باقی بچا، اور جو کچھ کھانے پینے کا سامان تھا وہ لے لیا گیا۔ اب سمجھیے کہ ایک دوسری کربلا تھی جو آٹھویں امام کے لیے کی گئی۔ تو اب ان کے قیام کے بعد کچھ لوگوں نے ان کو فالو کیا، اور ان کے فالوورس نے ایک سلسلہ اسماعیلیوں کا شروع کیا۔ جی ان میں اسماعیلیوں میں جناب اسماعیل کے بیٹے بھی محمد تھے، یعنی امام موسیٰ کاظم کے بیٹے بھی محمد ہیں، اور امام جعفر صادق کے بیٹے بھی محمد ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے پوتے بھی محمد ہیں۔ جی تو اسماعیل کا انتقال آٹھویں امام کی زندگی میں ہو گیا۔ جو ان کے پوتے محمد تھے جی انہوں نے بھی قیام کیا، اور کچھ فالوورس ان کو مل گئے، اور ان لوگوں نے ان کو امام قرار دیا، جی اور پھر ان کی اولادوں نے اس چیز کو اپنا لیا۔ لیکن بقیہ جیسے جناب زید کی جو اولادیں ہیں، انہوں نے جناب زید کو امام کا بیٹا مانا، ان کو امام نہیں مانا۔ فالوورس الگ ہیں، جی فالوورس میں تو خود ابو حنیفہ بھی تھے، یعنی جی پہلے ابو حنیفہ جو اہل سنت حضرات کے پہلے امام ہیں، امام فقہ ہیں، جی وہ زیدیہ تھے۔ انہوں نے زید شہید کو وہ کیا، اور جب زید شہید گر گئے تو انہوں نے دغا بھی کی اور ان کو چھوڑ بھی دیا۔ اسی طرح سے اسماعیلیوں میں اور اسی طرح سے محمد کے فالوورس نے کوشش کی گروہ بنائے، لیکن آٹھویں امام کے بعد جو سلسلہ رہا، اس سلسلے میں آٹھویں امام نے سب کو قیام کے لیے منع بھی کیا، اپنے اہل خاندان کو۔ جی اور غالباً یہ بات بھی کہی ہوگی کہ اس سے یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ اثنا عشری شیعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی بہرحال آٹھویں امام کے بعد کوئی قیام کی کنڈیشن نہیں آئی، ایک کنڈیشن آئی، وہ 11ویں امام کے جنازے کے وقت کہ جعفر طواب انہوں نے کہا ہم جنازہ پڑھائیں گے، تو 12ویں امام نے ان کی ابا کو کھینچا، کہا چچا یہ حق میرا ہے۔ جی وہیں پہ ایک ذرا سی وہ تھا، لیکن پھر جناب جعفر کو اس سلسلہ وہیں پہ رک گیا۔ طواب اسی لیے کہا گیا کہ انہوں نے اپنے آپ کے ودڈرا کر لیا، جزاک اللہ۔ معذرت کر لی، تو پھر کوئی سلسلہ نہیں بننے پایا، اور اس میں آٹھویں امام کا خاص رول ہے۔ جزاک اللہ۔ اب یہاں پر ایک سلسلہ چلتا ہے، سلسلے کی جیسے بات کر رہے ہیں، سلسلۃ الذہب کے نام سے کا امام کی ایک حدیث ہے، وہ آٹھویں امام کی حدیث کیا ہے سلسلۃ الذہب کے؟ اچھا، بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ سلسلۃ الذہب یعنی سونے کی لڑیاں جی یا سونے کی زنجیریں، وہ اس حدیث کو یہ جو سلسلۃ الذہب کا نام دیا ہے، یہ اہل سنت کے امام شافعی نے دیا ہے، جزاک اللہ۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سلسلے کے ناموں کو صرف اگر پڑھ کر کسی دیوانے پہ دم کر دیا جائے
تو وہ ہوش مند ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اور وہ سلسلۃ الذہب کی حدیث کو ہمارے علماء نے حدیث نیشاپور کے نام سے لکھا۔ جی، جب امام نیشاپور تشریف لائے، یعنی ولی عہدی کے بعد جب آپ نے اپنے مسکن کو طوس کی طرف منتقل کیا، تو نیشاپور میں روایات میں کہ 40,000 یا 20,000 مختلف روایات ہیں، 20,000 40,000 محدثین تھے جو کاغذ قلم لیے کھڑے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی حدیث پیغمبر ہمیں سنا دیں، آپ وارث پیغمبر ہیں اپنی زبان سے۔ تو ہماری سے روح مبارک ظاہر ہوا اور آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ حسنی، واہ، لا الہ الا اللہ ایک قلعہ اللہ ہے۔ اور منہ مبارک آپ کا پھر ہماری کے اندر، اور تھوڑی دیر بعد پھر آپ نے اپنے چہرے کو ظاہر کیا، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اس سے نجات مل گئی۔ واہ، حدیث مکمل ہوئی۔ اب اس کے بعد پھر امام پوشیدہ ہوئے ہماری میں، پھر ظاہر ہوئے اور کہا مگر اس کے ساتھ شرط ہے، کیا اس کے ساتھ شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک میں ہوں۔ واہ، یعنی لا الہ الا اللہ قلعہ ہے، جو داخل ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا، نجات پا جائے گا، لیکن شرط ہے، شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک میں ہوں۔ واہ، تو اس کی تشریح یہی ہے کہ شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اکیلے نہیں، ساتھ میں محمد الرسول اللہ ہو۔ واہ، یہ ایک شرط ہے، کیونکہ یہ شرط ہے رسالت کی، ایک شرط ہے۔ اور شرطیں ہیں، شرطیں یہ ہیں کہ ہم اہل بیت کی امامت کا اقرار ہو۔ کیا کہنے، اس میں 12 ہیں، تو اس لیے یہاں پہ شروطہا کا لفظ استعمال کیا کہ شرطیں ہیں۔ کرتے ہیں۔ وہاں صرف ایک رسول کو ماننا ہے اللہ کے بعد تو شرط ہے، یہاں شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک میں ہوں، یعنی میں بھی امام ہوں۔ اسی حدیث کو امام شافعی نے سلسلۃ الذہب کی حدیث کہا ہے کہ ایسی سچی و معتبر حدیث ہے۔ اور اس حدیث کو جو امام نے بیان فرمایا ہے، جی، اس کے بیان کا طریقہ بھی بڑا لطیف ہے کہ آپ نے پہلے یہ کہا حدیث بیان کرنے سے پہلے کہ میں نے اپنے بابا امام موسیٰ کاظم سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، انہوں نے اپنے بابا امام محمد باقر علیہ السلام سے سنا، اور یہ سلسلہ حضرت علی تک، اور میرے جد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے رسول اللہ سے سنا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے۔ تو حدیث کو سلسلۃ الذہب نہیں کہا ہے، اس بات کو خاص طور پہ غور کیجئے گا کہ حدیث کو نہیں کہا ہے، ان ناموں کو سلسلۃ الذہب کہا، جزاک اللہ۔ کہ رسول اللہ سے لے کر جو 7ویں امام تک کے نام ہیں یہ سلسلۃ الذہب ہیں۔ کیا کہنے، اگر ان ناموں کو کسی دیوانے پہ پڑھ کے پھونک دیا جائے، دم کر دیا جائے، تو وہ باشعور ہو جائے گا، ہوش مند ہو جائے گا۔ یعنی اغیار نے بھی فضائل اہل بیت کو بہرحال بیان کیا ہے، مجبوری میں یا کسی بھی اس سے۔ اور اسی اعتبار سے آپ دیکھیے کہ ہمارے ائمہ اہل بیت میں 8ویں امام یا ہر امام کے لیے بڑے بڑے اہل سنت کے علماء نے ایک خاص بات لکھی کہ یہ اپنے دور کے سب سے جلیل القدر ہیں۔ واہ، جیسے جلال الدین سیوطی نے 8ویں امام کے لیے لکھا کہ یہ اپنے دور کے سب سے جلیل القدر ذات ہیں۔ اس کے بعد ابن حجر مکی صاحب صواعق محرقہ نے لکھا کہ یہ اپنے دور کے سب سے زیادہ دانشمند اور سب سے زیادہ ذی علم، یہ سب 8ویں امام کے لیے جی، آپ کو سب کے باقاعدہ ریٹن اسٹیٹمنٹ جس کو کہیے وہ مل جائیں گے کہ سب نے تحریر کیا۔ تو ان اماموں کو لوگوں نے امام مانا ہو یا نہ مانا ہو، سیاست کی نظر ہو گئے ہوں، ہلاک ہو گئے ہوں، لیکن ان کی عظمت کا انکار کرنے والا کوئی روئے زمین پہ نہیں ہے کسی بھی فرقے میں، جی، اور یہی ان کی صداقت کی دلیل ہے، بے شک بے شک، یہی ان کے امام برحق ہونے کی سبحان دلیل اللہ۔ اب سرکار ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمیشہ جو امام کا ایک لقب ہے غریب الغربا، اس سلسلے میں کیا روایت ہے اور کس طریقے سے اس بات کو عیاں کیا جاتا ہے؟ یہ زیارت کا ٹکڑا ہے۔ جب ہم امام کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا، یعنی مسافروں میں مسافر، جی، غریب مسافر کو کہتے ہیں۔ اور یہ لفظ غریب سب سے پہلے جب ہم روایات میں دیکھتے ہیں تو غم کے پہلوؤں میں امام حسین کی زبان پہ جاری ہوا کہ آپ نے اپنی وصیت میں کہا کہ جب میرے شیعوں سے کہہ دینا کسی غریب کی سنانی سنے، تو ہم اردو بولنے والے تو غریب اسے سمجھتے ہیں
کہ جس کی جیب میں پیسے نہ ہوں. جی. لیکن یہاں غریب سے مراد مفلوق الحال تو ہے ہی، ساتھ میں جس کا وطن نہ ہو، جو بے وطنی کے عالم میں ہو اور جس کا اپنا کوئی نہ ہو. ویسے تو 7ویں امام بھی قید خانے میں شہید کیے گئے، لیکن 8ویں امام اس امام کا نام ہے کہ وہ عراق کی سرزمین اور عرب کی سرزمین سے ہٹ کر عجم کی سرزمین پر شہید ہوئے. جی. اور ایسے وقت میں شہید ہوئے کہ جب نہ کوئی بیٹا تھا نہ کوئی بھائی تھا، یعنی خاندان تو خاندان جس کو کہنا چاہیے قبیلے کی خوبو، یعنی بنی ہاشم کی بھی کوئی فرد نہیں تھا. اللہ. اس عالم میں آپ کی شہادت واقع ہوئی. تو جب آپ کی زیارت ائمہ نے تعلیم کی تو اس میں یہ ٹکڑا رکھا کہ السلام علیکہ یا غریب الغرباء. زیارت کا آپ نے حوالہ دیا، ذکر کیا، تو ہم اپنی روزمرہ کی نمازوں کے بعد جو زیارت پڑھتے ہیں اس میں حضرت امام حسین مظلوم کربلا کی زیارت کے بعد امام وقت کی زیارت پڑھتے ہیں، لیکن اس درمیان 8ویں امام کی بھی زیارت پڑھی جاتی. تو یہ سلسلہ کس وجہ سے اور کیوں ہم ہر نماز کے بعد اپنی زیارت میں 8ویں امام کو یاد کرتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. ہمارے سب امام برابر ہیں، بے شک، اور ہم ہر امام کی زیارت پڑھیں تو بہت زیادہ ہے، لیکن زیادہ تر مطلب ایک طریقہ چلا آ رہا ہے ابتدا سے جی، اہل تشیع کا، کہ وہ نماز تمام کر کے امام حسین کی زیارت پڑھتے ہیں. جی. اس کے بعد 8ویں امام کی زیارت پڑھتے ہیں. اس کے بعد امام آخر کی زیارت پڑھتے ہیں. تو امام آخر کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کی تو زیارت کی تمنا ہے، ظہور کی دعا کرتے ہیں. ان کی ہم امت ہیں ایک طرح سے. جی. امت تو رسول اللہ کی ہیں، لیکن اب ہمارے جو موجودہ امام ہیں وہ وہی ہیں، تو وہ تو معاملہ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی زیارت اور 8ویں امام کی زیارت اس لیے پڑھی جاتی کہ جب آپ احادیث کے باب میں داخل ہوں گے تو آپ کو پیغمبر اکرم کی حدیثیں سب سے زیادہ ملیں گی غریب کربلا کی زیارت کے لیے. جی. سب سے زیادہ حدیثیں جو ملیں گی غریب کربلا کی زیارت کے لیے کہ ان کی زیارت کو جاؤ. 6 امام کی حدیثیں ہیں کہ میرے جد کی زیارت کو جاؤ. بے پناہ حدیثیں. جی. مطلب اگر آپ جمع کرنا شروع کریں تو کئی جلدیں تیار ہو جائیں گی صرف ائمہ کی حدیث. بڑی فضیلت ہے. اور تیسرے امام یعنی مولا حسین کی زیارت. جی. اس کے بعد اگر آپ کو حدیثیں ملیں گی تو 8ویں امام کی زیارت کے لیے ملیں گی. جی. جیسے 9ویں امام، 10ویں امام، میرے بابا کی زیارت کو جاؤ کیونکہ وہ بے وطنی میں ہے. جی. 8ویں امام، 9ویں امام کی حدیثیں، رسول اللہ کی حدیث کہ میرا ایک بیٹا سرزمین طوس پہ ہے، جو اس کی زیارت کرے گا اس پہ جنت واجب ہے. تو اس طرح کی جو حدیثیں ہیں، چونکہ ہمارے حدیثوں کے ذخیرے میں یوں تو ہر امام کی زیارت اور تعظیم اور شاعر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے بات ہے، لیکن سب سے زیادہ جو گفتگو ہے وہ یا تو امام حسین کی زیارت کے لیے ہے یا 8ویں امام کی زیارت کے لیے. ایسا نہیں کہ اور اماموں کے لیے نہیں ہے. مطلب جناب امیر کے روضے پہ جو جائے تو حدیث ہے کہ مولا متقیان خود فرما رہے ہیں کہ جو میری شہادت کے بعد میری زیارت کو آئے گا اس پر جنت واجب ہو جائے. جی. اسی طرح 4تھے امام کی حدیث ہے جو میرے جد امیر المومنین کی زیارت کرے گا اس پہ مطلب ہر امام کے لیے. جی. لیکن جو تعداد ہے حدیثوں کی وہ امام حسین کے بعد اگر کسی کے لیے ہے تو وہ 8ویں امام کے لیے. اب یہ رمز جو ہے کہ ہر امام نے 8ویں امام کی زیارت پہ کیوں زور دیا، اب اس رمز کو تو امام ہی بہتر جانے، لیکن ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ 8ویں امام جس جگہ سے مطلب جس جگہ دفن ہے اس خطے سے شاید جب ہم عالمی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو تشیع کا ایک گڑھ اس کو تصور کیا گیا. جی. اور وہاں سے شیعت بہت زیادہ پھیلی. تو ہو سکتا ہے یہ چیزیں پس منظر میں رہی ہوں. بہرحال چونکہ حکم سب سے زیادہ ہے اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ حکم تو امام حسین کے لیے ان کی زیارت پڑھی. اس کے بعد جو حکم ہے وہ 8ویں امام کے لیے ان کی پڑھی. غریب طوس کے لیے سب سے زیادہ حدیثیں وارد ہیں. جزاک اللہ. اگر آپ حدیثیں دیکھیں گے تو سب سے زیادہ حدیث انہی کے لیے وارد ہیں کہ ان کی زیارت کو جاؤ. تو اب ہم یہاں ہیں تو ہم نے ان کی زیارت پڑھ لی جزاک اللہ. اور پھر امام آخر کی پڑھ لی. اور اگر شب جمعہ اور کوئی موقع ہوا تو ہر امام کی چہردہ معصومین کی زیارت بھی پڑھی، جناب معصومہ کی بھی زیارت پڑھی، معصومہ قم کی بھی زیارت پڑھی. لیکن سب سے زیادہ جو حکم ہے وہ صرف اور صرف
امام حسین کے بعد 8ویں امام کے لیے. سرکار وقت اجازت نہیں دے رہا ہے تو لیکن سوال ابھی بہت سارے ہیں جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی سے ہو جائے. اب ہم بات کر رہے ہیں امام کے اصحاب کے بارے میں. تو ظاہر سی بات ہے اصحاب بہت سارے تھے امام کے، لیکن ہم خصوصاً دیبل خزائی کے بارے میں بات کریں گے. کس طریقے سے جس امام کے ساتھ تھے اور کیسے آپ نے امام حسین علیہ السلام مظلوم کربلا کے بارے میں جو عزاداری کا سلسلہ تھا وہ قائم کیا آپ نے. گرامی ناظرین کرام، اس بات میں کہ دیبل یا اس جیسے اور بہت سے لوگ جنہوں نے امام حسین کی عزا کے سلسلے کو قائم کیا، اس کے بھی سب سے بڑے محرک 8ویں امام ہی. جی. کیونکہ ظاہر ہے ہر امام نے عزاداری کی، لیکن ولی عہدی کے موقع پر اور دیگر مواقع پر آپ کو عزا کی تشہیر کا موقع ملا. بقیہ امام اس قدر قید و بند میں تھے یا نظر بندی کی زندگی تھی کہ بہت کھل کر اگر وہ عزا کرتے تو ہو سکتا ہے مومنین پر آفت آتی، لیکن چونکہ 8ویں امام ولی عہد ہوئے اور انہیں وہ عرصہ گزارا، تو اس زمانے میں آپ نے کھلے عام طوس میں عزاداری کی مجالس برپا کی. اور اس کے بعد ریان ابن شبیب جی امام کے صحابی ہیں، ان کو ایک وصیت کی. کہا ریان اگر اپنے کسی غم میں کبھی رونا آئے تو اپنے غم میں نہ رو کر میرے جد مظلوم پہ رو لینا. اللہ. اب یہ وصیت مشہور ہوئی. دیبل شاعر تھے اور محب اہل بیت تھے، اور اتنے بڑے شاعر تھے کہ ان کے شعر زبان زدے خاص و عام ہیں. ایک بڑا پرلطف واقعہ ہے، وقت کم ہے لیکن میں چاہتا ہوں جی بسم اللہ. کہ دیبل ایک قافلے میں جا رہے تھے تو جنگل میں ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا. قزاق ہوتے تھے ڈاکو، تو اس میں دیبل بھی تھے. تو وہ جو سردار تھا وہ مال لوٹ کر شعر پڑھنے لگا، خوش ہو گیا. تو وہ جو شعر پڑھ رہا تھا وہ دیبل ہی کے شعر تھے اللہ. جن کو لوٹا تھا. جی. تو دیبل نے جب اپنا شعر سنا تو اس سے کہا یہ بتاؤ یہ شعر کس کا ہے؟ تو اس نے مستی میں کہا کسی کا بھی ہو بہت اچھا ہے، موقع کی مناسبت سے ہے کہ ہمیں مال مل گیا ہو، غنیمت مل گیا. دیبل نے کہا کہ جو تم جس کا شعر پڑھ رہے ہو وہ شاعر میں ہی ہوں. کیا کہنے. تو صرف اتنا کہنے سے اس نے سارا سامان بھی واپس کر دیا اور پورے قافلے کو چھوڑ بھی دیا. کیا کہنے. تو یہ شاعر تھے اور بہت مشہور شاعر تھے. اور پھر ان کا رجحان عشق اہل بیت کی وجہ سے مودت کی طرف ہو گیا، اور پھر آخر میں یہ صرف شاعر مودت رہے. اس کے لیے بھی وہ ہے کہ جب انہی نے پہلا مرثیہ کہا جی تو اپنی زندگی کا پہلا مرثیہ کہا، تو اب جیسے شاعر جب کوئی شعر کہتا ہے یا کوئی نئی بات تو سوچتا ہے کسی کو سنا لے. آج بھی یہ ہے، اگر ہم کچھ کہیں اور ہمیں لگے کہ بہت اچھا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی استاد قسم کا آدمی. تو نے کہا یار کس کو دکھائیں؟ تو کسی نے بتایا کہ دیکھو عربی کے سب سے بڑے شاعر اور مشہور شاعر ہیں جو گوشہ نشین ہو گئے ہیں، ان کا نام فرزدق. جی. ان کے پاس چلے جاؤ. فرزدق چوتھے امام کے دور کے وہ شاعر ہیں کہ جنہوں نے حشام کے سامنے قصیدہ پڑھا تھا چوتھے امام کا. عمر طویل پائی تھی، 110 برس جی. فرزدق کی زندگی ہے. اور فرزدق کے لیے یہ مشہور ہے کہ عربی ادب کا ایک تہائی حصہ غائب ہو جاتا اگر فرزدق کی شاعری نہ ہوتی. کیا ہاں مطلب اتنے بڑے فنکار شاعر ہیں. جیسے ہمارے کے ہاں اگر انیس نہ ہوں تو اردو زبان یا اردو ادب میں وہ بات ہی نہ آئے. جو مطلب ڈرامیٹیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں یا جو دکھ کے مرحلے ہوتے ہیں وہ انیس سے ہی اردو میں ہیں، ورنہ نہ ہوتے. تو ویسے ہی فرزدق کے لیے تو کسی نے فرزدق کے پاس چلے جاؤ. تو فرزدق شہر سے باہر کسی قصبے میں رہتے تھے. یہ مرثیہ لے کے گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ نکلے اور کہا بھائی کون؟ کا میں دیبل ہوں. کیا ہے؟ کا میں شاعر ہوں. جی. کچھ شعر سنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے دروازہ بند کیا کہ میں نے شعر سننا چھوڑ دیے. مطلب شاعر آدمی تو نے کہا میں نے مولا حسین کا مرثیہ کہا. تو وہ دروازہ جو بند ہو رہا تھا وہ کھل گیا. کیا کہنا. پہلے کہتے مرثیہ کہا. اب تو سمجھے کہ عام شاعر ہے، کچھ غزل لایا ہو، کچھ بھی لایا ہو. تو انہوں نے کہا بیٹھو، بٹھالا، مرثیہ سنا. سن کے بہت تعریف جی. اور ایک وصیت کی. فرزدق کی وصیت بھی سونے کے حروف سے لکھی جاتی ہے. کیا کہنے. انہوں نے کہا دیبل اس کام کو کبھی نہ چھوڑنا. یہ وہ کام ہے
کہ جو صرف شریف النفس اور شریف النسب لوگ کیا کہنے، کیا کہنا، یہ برزخ نے کہا، کیا کہنے. اب دیول مرثیہ کہنے لگے. اور آپ سمجھیے کہ وہ سرشاری تھی کہ خود دیول کہتے ہیں، عربی میں ان کا شعر ہے کہ میں اپنے دار کی لکڑی اپنے کاندھوں پہ لیے پھر رہا ہوں، کوئی آئے اور مجھے سولی دے دے میں عشق. کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کے اشعار ہیں. بس جو محبت میں سرشار ہوتا ہے اس کے زبان سے صرف یہی جملے نکلتے ہیں. اب آخری وقت امام کا جو تھا، مطلب ظاہر سی بات ہے شہادت کے، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پس منظر بھی تمام ناظرین اور خاص طور سے نوجوانوں کے ہمراہ بیان کیا جائے کہ امام کا آخری وقت کیسے گزرا ہے اور کس طریقے سے آپ نے لوگوں کے لیے وصیتیں کی ہیں. بھائی امام کا جو آخری مرحلہ ہے، آپ سمجھیے کہ جب امام ولی عہد ہو گئے تو ایک قانون یہ بھی تھا حکومتوں میں اس دور کی کہ عید کی نماز ولی عہد پڑھائے گا. جی، یہ ایک قانون تھا. اب 8ویں امام ولی عہد تو بنی عباس کے دیگر چاپلوس قسم کے لوگ جو تھے وہ اسی سے جلے بھنے تھے. اب ان کا عید کی نماز پڑھائیں گے تو امام نے کہا مجھے معاف کرو، خود ہی پڑھا دو یا کسی کو بھیج دو، مجھے رہن دو، مگر وہ مامون بضد کہ نہیں آپ کو جانا ہوگا. تو امام نے اس سے کہا کہ تم اپنے عہد پہ قائم نہیں رہو گے. کہا نہیں آپ جائیے. اور اب جب امام نکلے تو روایات میں ہے کہ جب گھر سے نکلے تو تکبیر کہی، جی، اللہ اکبر. اس آواز کا جواب ایسا آیا کہ جیسے آسمان و زمین سے سب اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. اور شاید تاریخ کا پہلا منظر تھا کہ امام ادھر گھر سے نکلے تو دروازے کھلنے لگے، لوگ جوغ در جوغ کہ آج فرزند رسول کے پیچھے نماز پڑھنا. اس کی خبر مامون کو دی گئی کہ دیکھو اگر انہیں نماز پڑھا دی تو تمہاری حکومت گئی. تو اس نے آدھے راستے سے کہا کہ آپ دھوپ میں زحمت ہو رہی، لوٹ جائیے. امام نے کہا میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تو اپنے عہد پہ قائم نہیں رہے گا. امام واپس آ گئے. یہ پہلی شوال کا معاملہ. لیکن عید کی نماز نے مامون کی آنکھیں کھول دیں اور اسے لگا کہ ان کا زندہ رہنا اب ہماری حکومت کے لیے خطرناک ہے. آپ بتا رہے ہیں اس سے پہلے پروگرام ہو چکا ہے تو اس میں ڈسکس ہوا ہوگا کہ ولی عہد کیوں بنایا، سازشن کیا پس منظر تھا. جی جی. تو اب اس پہ مجھے تو بات نہیں کرنا ہے. وہ آپ ناظرین تک وہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ وہ صرف ایک سازش تھی اور عجم کے شیعوں کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے 8ویں امام کو ولی عہد بنایا تھا. تو اب عید کی نماز کے بعد اس کو یہ لگا کہ ان کی زندگی ہمارے لیے خطرہ ہے. جی. تو وہ سازش میں لگ گیا کہ کسی طرح شہید کر دیا جائے. تو آپ سمجھیے کہ عید کا مہینہ گزر گیا، شوال، ذیقات کا مہینہ آیا اور ذیقات کی 21 یا 22 تاریخ کو انگور میں، سیاہ انگور میں مامون نے زہر دیا اور وہ آپ نے انکار کیا تو اس نے کہا نہیں میں کھا رہا ہوں. اس کا حساب یہ اس نے رکھا تھا کہ ایک پلیٹ میں انگور تھے، ایک طرف کا حصہ زہر میں بجھا ہوا تھا، ایک طرف میں زہر نہیں تھا. تو اب وہ ادھر بیٹھا، ادھر بغیر زہر کا تھا، ادھر زہر کا تھا. دیکھنے میں یہ لگے کہ ایک ہی پلیٹ سے تو کھا رہے ہیں. اور امام نے چند دانے نوش کیے اور اٹھ کے جانے لگے. کہاں جا رہے ہیں؟ مامون نے کہا. تو امام نے کہا جہاں تو بھیجنا چاہتا تھا. اور پھر آپ گھر تشریف لائے اور اپنے غلام کو بلایا، وصیتیں کی. کہا کہ مامون قبر کھودنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے اپنے باپ کے پائنے پا دفن کر دے. ہارون بھی وہیں دفن ہے. تو زمین سنگ لاخ نکلے گی. پھر وہ داہنی طرف اور پھر بائیں طرف دفن کرنے کی کوشش کرے گا، ناکام ہو جائے گا. پھر سرہانے کی طرف، یعنی پیروں میں ہارون رہے گا اور سرہانے امام رہیں گے. وہاں پہ زمین کھودی جائے گی، وہاں مجھے دفن کیا جائے گا. جب میرا انتقال ہو جائے تو ایک خیمے میں میری میت رکھ دینا. میرا وارث آئے گا اور وہ مجھے غسل دے گا، کفن پہنائے گا. چنانچہ جیسا اپنے غلام سے وصیت کی ویسا ہوا. آپ کا انتقال ہو گیا اور معجزے سے 9ویں امام تشریف لائے. ویسے ہی جیسے چوتھے امام کربلا پہنچ گئے تھے، جی، ویسے ہی 9ویں امام معجزے سے تشریف لائے. اپنے باپ سے لپٹ کر روئے. ظاہر ہے کہ تسلی
اور تعزیت اور عزاداری کا تقاضا یہی ہے کہ ہم نویں امام کو بھی پرسہ دیں اور امام آخر کو بھی پرسہ دیں، اور ساتھ میں یہ عرض کریں کہ زہر ضرور دیا گیا لیکن آپ نے اپنے بابا کو غسل دے لیا، لیکن کربلا میں ایک بیٹا ایسا ہے کہ جو نہ غسل دے سکا نہ کفن دے سکا بلکہ لاش کے ٹکڑوں کو جمع کیا۔ بہرحال 8ویں امام شہید ہو گئے اور 23ویں ذیقعت کو اعلان ہو گیا کہ 8ویں امام شہید ہو گئے، تو مامون کے دل میں چور تھا، تو اس نے لوگوں کو جمع کیا کہ دیکھ لو تمہارے امام اپنی موت اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، کسی نے ان کو کوئی زہر نہیں دیا ہے۔ یہ اعلان کرا کہ جو جنازہ اٹھا وہ سرکاری اعزاز کے ساتھ اٹھا، جی مطلب چونکہ ولی عہد تو اس اعتبار سے، اور پورا شہر سے آپوش کیا گیا۔ منافق نے شہید بھی کیا اور پھر سوگواری کا اعلان بھی کیا، اور پورا شہر سے آپوش تھا کہ اتنے میں معصومہ قم آ گئیں، اپنے بھائی کو بہت چاہتی تھی، عرصہ ہوا تھا ملاقات سے، تو جب شہر میں داخل ہوئیں تو پورے شہر کو سیاپوش دیکھا، تو کہا کیا کسی بڑی شخصیت کا حکومت کی انتقال ہو گیا ہے، یہ شہر کیوں سوگوار ہے؟ لوگوں نے پوچھا کون؟ جب پتہ چلا کہ معصومہ قم ہے تو مامون رشید نے کچھ حکومت کے افراد کے گھر کی عورتوں کو سیاہ لباس پہنایا، جی کہا جاؤ ان کا استقبال کرو اور ان کو بتاؤ کہ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ اور جناب معصومہ قم نے جب سنا کہ میرے بھائی نہیں رہے تو غش آ گیا، اس کے بعد اٹھتی تھیں ہائے میرے بھائی، اور پھر غش آ جاتا تھا، وہ کل دن زندہ رہیں اور پھر آپ نے بھی اپنے بھائی کے غم میں اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بس جی چاہتا ہے کہ معصومہ قم سے کہیں کہ بھائی کا انتقال ہوا، آپ نے دل پر اتنا صدمہ لیا، ہمیں کربلا کی بہن یاد آتی ہے کہ جس کے سواری کے ساتھ بھائی کا کٹا ہوا سر چل رہا تھا، اللہ اکبر، اور جو اپنے بھائی کو رو بھی نہ پائی۔ آپ کو تو تعزیت دینے کے لیے عورتیں بھی جمع ہوئیں، لیکن بی بی زینب کو کسی نے تعزیت بھی نہ دی بلکہ درے مارے گئے، تعزیہ نہیں بنا۔ ناظرین یقیناً ہم پرسہ پیش کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کو، امام ہشتم کی یہ شہادت، ایک ایسی شہادت جو وطن سے بے وطنی کی تھی۔ اس پروگرام کے حوالے سے ہم سے محو گفتگو تھے علی جناب مولانا غلام حسین صدف جونپوری صاحب قبلہ، اور ہم بیحد ممنون اور مشکور ہیں کہ قبلہ نے وقت دیا، اور انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ سے پھر روبرو ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔